तो दुनिया इस वक्त परेशान हाल है, सब चाहते हैं कि रिस्क के दरवाजे। उस वक्त भी एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया, एक सहाबी, और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं आपके पास आया हूँ एक छोटी सी गुजारिश लेके कि मुझे कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसी आयत बता दें कि जिससे मेरे रिस्क के दरवाजे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बहुत आसान है, जब तू घर जाएगा, कहीं भी बाहर निकला हो, चाहे धंधे पे गया था, नौकरी के लिए गया था, तिजारत के लिए गया था, जब वापस तू घर आता तो जैसे घर में दाखिल हो तो जोर से यानी आवाज बुलंद कर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जो भी घर में रहते हैं उन सबको ये सलाम। कहा, या रसूलुल्लाह, अगर घर में कोई भी नहीं हो तो? रसूलुल्लाह ने कहा, ऐसी हालत में कहना, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पे सलाम। जब भी तू सलाम करे, वो चाहे दिन में 10 मरतबा घर से बाहर जाए, 10 मरतबा आए तो 10 मरतबा सलाम करे, सलाम के फौरन बाद 1 मरतबा सूरह कुल अल्लाह। या रसूलुल्लाह, इससे गुर्बत दूर हो जाएगी? यकीनन दूर हो जाए। अब ये बताने वाला कोई आम इंसान नहीं है, कायनात का सबसे बड़ा रसूल, तमाम अंबिया का सरदार बता रहा है कि ये करो, इससे तुम्हारी रोजी रोटी के दरवाजे खुल जाए। अब रिवायत में है कि वो शख्स चला गया, हफ्ते 10 दिन के बाद आके कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरी जिंदगी बदल गई, जब से मैं सलाम करके कुल अल्लाह का सूरा पढ़ने लगा हूँ तो जिधर भी जिस चीज में भी हाथ डालता उसमें अल्लाह ने बरकत ही बरकत। एक सलवात पढ़ेगा मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहु व शुनामा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये मजलिस हम एक मरहूम को तोहफा भेजें, और तोहफा मजलिस से बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले दुआ, इससे पहले कि मैं मरहूम के लिए दुआ करूं, आपको बताऊं कि दुआ में बड़ी ताकत। इंसान तो किस्मत में जो है वही मिलता है, लेकिन किस्मत अल्लाह की तरफ से लिखी हुई। एक चीज वो है जो किस्मत को बदल देती है, वो है दुआ। यानी जो किस्मत में लिखा नहीं था वो भी दुआ के जरिए से इंसान को मिल जाए। दुआ की बड़ी वैल्यू है, वो दुआ जो दिल से निकले। अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी में फ्रांस की रहने वाली लड़की आके दाखिला लेती है, एडमिशन लेती है, और वहां पे पढ़ने लगती है। वहां उसकी मुलाकात एक मुसलमान लड़के से होती है, जबकि ये लड़की मुसलमान नहीं। और आने के बाद जब उससे मुलाकात होती है तो उससे दोस्ती होने लगती है, धीरे धीरे उसके साथ जो है ना मोहब्बत हो जाती है, तो दोनों शादी के फैसले पे आ जाते हैं। लड़की कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं एक सच्चा मुसलमान और मैं गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मैं मुसलमान हो जाती हूँ। बिल्कुल सिद्क़ दिल से होना पड़ेगा, अच्छी बात। अब ये लड़की अपने वालिदैन को कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद वालिदैन से कहती है कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। वालिदैन ने कहा, वो क्या है? क्या कि वो मुसलमान। क्या? नहीं, ऐसी गलती मत कर, तुम मुसलमान मत हो। क्या? नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे मुसलमान होना है, मुझे उससे शादी कर। वालिदैन ने कहा, तेरी मर्जी, हम नहीं आएंगे, हमसे तेरा राब्ता खत्म हो जाएगा। लड़की ने वालिदैन से राब्ता खत्म कर लिया, मुसलमान हो गई और शादी भी कर लिया। अभी अल्जीरिया में ये दोनों, लड़के का नाम इब्राहिम था, उसने इस्लामिक नाम जो है ना लड़की को जैनब और इब्राहिम की जिंदगी बड़े सुकून से चल रही। 5 साल के बाद जैनब के सीने में दर्द रहने लगा। उसने अपने शौहर से शिकायत की कि मुझे सीने में दर्द महसूस होता रहता है, तो लेके गया और जब टेस्ट हुए तो उसके तो जमीन पैरों के नीचे की खिसक गई। उसे पता चला कि उसकी बीवी जैनब को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और वो भी आखिरी स्टेज में है, खतरनाक स्टेज में, बहुत एडवांस हो गया। अब इसका कोई इलाज नहीं। तो ये रोने लगा। इसने आके अपनी बीवी से कहा कि ये मामला, तो बीवी बहुत रोई, लेकिन कोई चारा नहीं था। अब वो प्रिपेयर हो गई कि मुझे मरना है। जब इंसान के जहन में यह आ जाता है ना कि मुझे मरना है, तो सबसे पहले उसके अजीज और अकरबा याद आता। तो उसे भी उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बाप, ये सब याद आए। उसने कांटेक्ट किया और अपनी माँ से पूरा किस्सा बयान किया कि मैं इस तरीके से बीमार हो गई और चंद दिन मेरे पास है, उसके बाद मैं मरने वाला। तो माँ रोने लगी। बाप ने कहा, देखो, ये तुम्हें सजा मिली कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, इस वजह से तुमको ये सजा मिली। आज भी तुम्हारे पास वक्त है, इस्लाम को छोड़ दो, वापस आ जाओ, उस लड़के को छोड़ दो, तलाक लेके आ जाओ, डिवोर्स लेके आ जाओ, हम तुम्हारा बेहतरीन इलाज कराएंगे। ये इस्लाम की वजह से हुआ, इसलिए मैंने तुमको मना किया। जब भी फोन करते माँ बाप यही बात करते। धीरे धीरे अब वो लड़की के जहन में भी एक शक पैदा हो गया, शायद इस्लाम कबूल करने की वजह से मुझे ऐसा हुआ। अब वो शक को शौहर के सामने जाए। शौहर ने कहा, कैसी बातें कर रही है, इस्लाम अल्लाह का दीन है, इससे बरकत होती है, इससे नहुसत नहीं होती। कहने मुझे भी अब लगने लगा ऐसा कि मैंने खामोखा मजहब चेंज किया। अब इन दोनों में धीरे धीरे ना इत्तेफाकी की फीलिंग आने लगी। शौहर ने कहा, ठीक है, मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ जिसके पास हर चीज की दवा। अब उसके बाद वो नमाज और शब का पाबंद था, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, बिल्कुल सुबह की नमाज से आधा 1 घंटा पहले उठ के ये नमाज पढ़ता। नमाज पढ़ के इसने रोते हुए का, परवरदिगार, आलमीन का परवरदिगार है, सबका जानने वाला है, सबको पालने वाला है, परवरदिगार, तुझसे बेहतर कोई नहीं है जिससे मैं शिकायत कर सकूं। हाँ, अगर ये होता तो सब्र हो जाता कि मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया और वो मरने वाली है, मुझे शायद सब्र हो जाता। लेकिन अब इस्लाम को चैलेंज किया गया है। उसके वालिदैन ने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी, ये चीज इस्लाम की वजह से। परवरदिगार अपने दीन की आबरू रख ले, मेरी बीवी को हयात। रोता हुआ वही जानिमाज पे दुआ करते करते उसके बाद सुबह की नमाज पढ़ा, फिर रोता रहा। बीवी ने उसको अजीब हालत पे गिड़गिड़ाते रोते हुए देखा तो उसका दिल भी अजीब सा हुआ। वो भी आके उसके बराबर में बैठ गई और रो रो के उसने भी दुआ मांगी। मियां बीवी ने दुआ मांगी। उसके बाद जब जाके थोड़ी देर के लिए इस्तराहत किए, लोगों ने आराम किया। अब जो सुबह उठी वो तो अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगी, न सीने में दर्द है, न सांस में तकलीफ है, न वो सिम्टम जो कैंसर में होते हैं, कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे। उसने शौहर से कहा कि मुझे लगता है कुछ तब्दीली आ गई है। शौहर ने कहा कि बिल्कुल यकीनन आई होगी, क्योंकि मैंने भी दुआ मांगी, तुमने भी दुआ मांगी, और दुआ रद्द नहीं होती, और खासकर तहज्जुद की दुआ, फिर उसके साथ साथ सुबह की नमाज, फिर उसमें दुआ। तो मुझे तो यकीन है, चलो चलते हैं। फिर ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर इन्होंने
جب ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا تو ڈاکٹر نے پھر سے سارے ٹیسٹ کیے. کہا کہ کس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ بالکل کینسر کا نام و نشان نہیں ہے، بغیر کسی چیز کے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. اب انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا. اس کے بعد لڑکے نے کہا چلو اب میں تمہارے ساتھ فرانس چلتا ہوں، تمہارے والد سے بھی ملوں گا، والدہ سے بھی ملوں گا. پہلے کی رپورٹس تو ان لوگوں نے بھیج دی تھی تاکہ وہاں پہ دوسرے ڈاکٹرز کو سیکنڈ اوپینین لیا جائے، اور وہاں کے ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا کہ اب اس کا علاج نہیں ہے، یہ مر جائے گی. اب یہ وہاں پہنچنے کے بعد نئی رپورٹوں کو انہوں نے پیش کیا کہ دیکھو یہ اب ہماری یہ تازہ رپورٹ. حیران ہو گئے کہ دونوں میں اتنا فرق، زمین آسمان کا فرق. وہ کینسر جو ایڈوانس سٹیج میں تھا کیسے اچھا ہو. لڑکے نے کہا کہ دیکھو اسلام کو چیلنج مت کرنا، یہ اللہ کا دین ہے. میں نے اللہ سے یہی کہا اگر میری بیوی کو کینسر کی وجہ سے موت ہونے والی ہے تو پروردگار مجھے صبر عطا، میں صبر بھی کر لیتا، لیکن یہ معاملہ تیرے دین کا ہے، تیرے دین کو چیلنج کیا گیا تھا، لہٰذا پروردگار تو اپنے دین کی آبرو رکھ لے. اور میرے پروردگار نے دین کی آبرو کی، اور یہ باتیں ان پہ اتنا اثر کی کہ سب کے سب وہ لوگ مسلمان. تو سارے محترم دعا پہ یقین ہونا چاہیے، شک سے دعا نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس سے اپنے حال کو بیان کر رہا ہوں جس سے بڑا کوئی. اس یقین کے ساتھ جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ضرور ہو. اب آئیے ہم مل کے دعا کرتے ہیں، بالخصوص مرحوم سلطان علی واڑی والا، پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے اور جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، مولا کے چاہنے والوں میں ان کو شمار کرے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو قرابتدار ہیں، پروردگار ان سب کو صبر عطا کرے. اور دعا کرے کہ سب کو اللہ توفیق دے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے مجلسوں کا سلسلہ برابر، یہ نہیں کہ سال ہو تو مجلس، برسی ہو تو مجلس، ایسی بات نہیں. جب چاہے فاتحہ خوانی کی مجلس کی جا سکے. آپ نہیں جانتے ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ کر، زندگی بھر ہمارے لیے دوڑ دھوپ کر کے ہمیں اس لائق بناتے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں اپنا ایک پوزیشن بنا سکے. ہمیں پڑھایا، ہمیں لکھایا، ہماری پرورش کی، اچھے سے اچھے سکولز میں ڈالا، مجلسوں میں لے کے گئے تاکہ ہمارا ایمان بھی پختہ ہو، ایمان بہترین بن جائے. ایسے والدین کیا یہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ سال میں ایک مجلس کی جائے؟ ایسا نہیں. آپ کو اللہ نے حیثیت دیا، برابر مجلسوں کا سلسلہ رکھیے. ہر مہینہ آپ مجلس کر سکتے ہیں. فاتحہ خوانی کے نام سے مجلس ہو سکتی ہے، سہل صاحب کے نام سے مجلس ہو سکتی ہے. مجلس سے بہترین تحفہ کوئی ہے. اس لیے کہ قضا نمازیں جب ہم ادا کرتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں لے کے جانے، قضا روزے جب ہم ادا کرتے ہیں والدین کی تو فرشتے آتے ہیں لے کے جانے. لیکن کوئی مجلس اگر کراتا ہے اپنی ماں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، یا خدا نہ خستہ کسی کی اولاد مر گئی ہم آنکھوں کے سامنے ان کے لیے، تو لینے کے لیے خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ چلے. تو زان محترم مجلس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. اور میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مجلس حسین کوئی ٹریڈیشنل گیدرنگ کا نام نہیں ہے، یہ کوئی فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، بلکہ کیریکٹر بلڈنگ کی ایک یونیورسٹی کا نام یہ مجلس حسین. تو زان محترم دنیا میں بہت ساری یونیورسٹیز ڈاکٹرز بناتی ہے، یونیورسٹیز انجینئرز بناتی ہے، یونیورسٹیز سائنٹسٹ بناتی ہے، یونیورسٹیز اسکالرز بناتی ہے، یونیورسٹیز جو ہے نا ہر شعبے کا بہترین انسان جو ہے نا بناتی ہے. لیکن جو یونیورسٹی کا نام مجلس حسین ہے وہ بہترین انسان بنا. ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان، انسان بننا مشکل کام ہے. حسین کی مجلس انسان کو انسان بنا. مجلس سے کوئی چینج آنا ضرور. اگر ہم مجلس میں بھی چینج نہ ہو سکے تو پھر ہم نے کیا مجلس کے ساتھ انصاف کیا. تو بہرحال اعزائے محترم میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ لہو من فی السماوات، لہو اسلم من فی السماوات والارض. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اسلم، اسلام لا چکے. مطلب کیا؟ اسلام کا مطلب ہے سرنڈر، ٹوٹل سرنڈر. میں مسلمان ہوں کا اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ٹوٹلی سرنڈرڈ بیفور اللہ. پھر میری مرضی نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے، میرے خیال میں ایسا ہوگا، who are you؟ آپ کون ہو اپنا خیال پیش کرنے کے؟ آپ کا خیال نہیں، جو کچھ اللہ کہے ifs and buts کے بغیر مان لینے کا نام اسلام، شک نہ کرنے کا نام اسلام. اور اسلام ایک بہترین دین ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، تم مسلمان ہوتے ہو، مومن ہوتے، تمہارا فائدہ ہے. ورنہ کائنات میں جو کچھ ہے سب نے اسلام قبول کیا ہے. سورج کا اسلام قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوب. چاند کا اسلام قبول کرنے کی دلیل یہ ہے کہ وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوب. ہوا کا اسلام قبول کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہوا ویسے ہی چلتی ہے جیسے آج سے 100 سال پہلے چلتا. پانی ویسے ہی برستا ہے جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے برستا تھا. یہ اس کے اسلام قبول کرنے کی دلیل ہے. ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹیز میں مصروف ہے، لیکن انسان دنیا کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہے. وہ دنیا جسے وہ چھوڑ کے جائے. بے شک دنیا اکٹھا کیجئے، میں اس کے خلاف نہیں، لیکن اتنے اس میں مصروف مت ہو جائیے کہ آپ کو صبح کا وقت نماز کے لیے نہ ملے، ظہر کا ٹائم پہ ظہر کی نماز نہ ملے، عصر کے ٹائم پہ عصر کی نماز نہ ملے، مغرب و عشاء اپنے وقت پہ نہ ملے. محترم زندگی مختصر سے ہوئی، جو بھی زندہ ہے اسے جانا ہے. میں یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا. مقصد اسلام ہونا چاہیے، نوکری نہیں، بزنس نہیں. یہ بزنس اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، اس سے ہم کمائیں، کھائیں، پیئیں، کمفرٹس آف لائف جو ہے نا اکٹھا کریں. لیکن اس میں کمفرٹس کو اکٹھا کرنے میں مقصد سے دور نہیں ہونا چاہیے. اسلام اخلاقی مذہب ہے، جس میں اخلاق ہے وہ مسلمان، جس میں اگر اخلاق نہیں ہے تو مسلمان نہیں. اور اخلاق بھی کیسا؟ ٹوٹل اللہ پہ، بہترین طریقے سے اللہ پہ ایمان. انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے. انسان کو غصہ کب آتا ہے؟
جب اپنے آپ کو گریٹ اور دوسرے کو کمتر سمجھتا. تکبر جو ہے نا غصے کو لاتا ہے. گھر پہ کیوں انسان کبھی بچوں پہ غصہ ہو جاتا ہے, کبھی بیوی پہ, کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اگر بیوی اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے تو وہ شوہر پہ غصہ ہونے لگتا ہے. میں رائٹ ہوں, سامنے والا غلط. یہ احساس انسان کو غصے میں لاتا ہے. اس لیے غصہ حرام ہے. غصے میں آ کے کہیں کوئی ناانصافی نہ کرتے انسان, اور کسی کو حقیر نہ, حتیٰ کہ فقیر کو بھی حقیر نہ سمجھ. چھوٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ, جب کبھی کسی کو خیرات دیتے تھے, صدقہ دیتے تھے, تو پھر اس طریقے سے ہاتھ کو چوم لیتے. کسی نے پوچھا مولا یہ آپ ہاتھ کیوں چوم لیتے؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا جو صدقہ لے رہا. اگر وہ ہاتھ نہ ہوتا تو میں یہ صدقہ دیتا کیسے؟ وہ ہاتھ میرے صدقے کو اللہ تک پہنچ, تو میرے عمل کو خدا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ وہ ہاتھ بنا, لہذا میں اس ہاتھ کو ٹچ کیا تھا, لہذا میں نے اس ہاتھ کو چوما. جہاں فکر ایسی ہو, جہاں ویژن ایسا ہو, تو وہاں پہ غرور نہیں ہوگا, وہاں پہ تکبر نہیں. اذان محترم, جو اللہ کو مانے وہ کسی کے سامنے نہیں, اور کبھی غلطی نہیں کرتا. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے. آج اگر ایک چوڑی سڑک پر, مثلا ایک 100 فیٹ روڈ ہے, بہت چوڑی ہوتی ہے 100 فیٹ روڈ, ایک ساتھ فل سپیڈ میں اگر ایک 25-30 گاڑیاں نکلے تو آپس میں ٹکرا, کیونکہ سپیڈ زیادہ. تو آپ جانتے ہیں یہ جو زمین سورج کے گول گھوم رہے اس کی سپیڈ کتنی ہے, اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے, یہ ہمیں نظر نہیں آتا. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین کی سپیڈ دیکھ لو کتنی تیزی کے ساتھ وہ چل رہی ہے, اور اس کی ہمنگ اگر سن لو گے, ہمنگ سمجھتے نا آواز, جیسے کوئی ٹرک سپیڈ سے ہمارے سامنے سے گزر جائے تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگیں, زم سے نکل گئی. تو ایک ٹرک جو کہ زیادہ زیادہ 80 کے سپیڈ پہ جا رہا ہوگا, 60 کے سپیڈ پہ جا رہا ہوگا, یا 100 کی سپیڈ پہ جا رہا ہوگا, جب وہ جاتا ہے تو ایک زومنگ ہوتی ہے, ایک ہمنگ ساؤنڈ آتی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہمنگ ساؤنڈ جو زمین سے نکلتی ہے, زمین کی تیزی کی وجہ سے تم سن لیتے, تو مارے حیبت کے تمہارا پتا پانی ہو جائے, تم برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ نے اس آواز کو تم سے پوشیدہ رکھا. اللہ کتنا مہربان ہے ہمارا خالق, وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچے. تو اذان محترم, اس کی سپیڈ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ستارے گردش کر رہے ہیں, چاند گھوم رہا ہے, یہ زمین گھوم رہی ہے, اور اس کی تیزی ہے. اتنی تیزی سے چلنے کے باوجود کبھی یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں, کبھی ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا 10 گاڑی اسپیڈ سے گزرے تو ان میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ آج فلاں ستارے سے ٹکرا گیا, چاند زمین سے ٹکرا گیا. نہیں, کبھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گاڑیاں ہمارے بنائے ہوئے راستے پہ چلتی, چاند اور سورج اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چلتے. جو اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چلے اس میں فساد نہیں ہوتا. تو اللہ کے بنائے ہوئے ایک راستے کا نام اسلام. جو اسلام پہ چلے انسان, اس کا اٹھنا اسلام کے مطابق ہو, اس کا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہو, اس کا بولنا اسلام کے مطابق ہو, اس کا سونا اسلام کے مطابق ہو, اس کا کھانا پینا اسلام کے مطابق ہو, تو پھر انسان میں کبھی فساد نہیں ہوگا, غرور نہیں ہوگا, گھمنڈ نہیں ہوگا, حسد نہیں ہوگا. تو اذان محترم, یہ بیماریاں ہیں, یہ سوشل بیماریاں ہیں. اس سے دور رہنا ہے تو پھر ٹوٹل سرنڈر. پروردگار عالم کیا کہتے ہیں, لہو اسلم من فی السماوات والارض. یہ جتنے چاند و سورج, یہ سیارے, یہ کہکشانے, یہ گیلیکسیز, یہ بلیک ہولز جتنے بھی ہیں, سب نے مجھے اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر. ہزاروں سال ہو گئے, لیکن نہ ان میں کوئی فساد ہوتا ہے, نہ ان میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے. اور دنیا کی حالت, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, بہن بہن سے لڑ رہی ہے, بیٹا باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ماں سے سوال کرتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وی آر ناٹ ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ. اگر ہم سرنڈر ہو جائے خدا کے سامنے, تو پھر یہ ایتھکس بھی ہمارے اندر پائے جائیں گے کہ ہمارے سامنے باپ کا رتبہ ہوگا, ماں کی ممتا کا خیال ہوگا, اولاد سے محبت ہوگی, بھائی چارگی ہم میں رہے گی, بھائی کا بن کے رہے گا. تو سوچیں, جو اسلام باہر والے کو بھائی سمجھنے کے لیے تو اپنے بھائی کو کیا پیدا کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہے مکمل طریقے سے اسلام کو قبول نہیں کیا. ہم اپنے مطلب کی چیزیں لے لیتے ہیں, پھر بعد میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان. تو اذان محترم, یہ مجلس حسین وغیرہ یہ اس لیے ہے کہ وقت پہ ہمیں یاد دہانی کرتی ہے یہ نہ بھولنا کہ تم مسلمان ہو, یہ نہ بھولنا کہ تم علی والے ہو, تم علی کے چاہنے والے ہو. اور علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے تھے؟ اللہ اکبر. دیکھیے, ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں آپ کو, اور بات تاکہ اور کلیئر ہو جائے. زندگی بھی ایک سائنس کا نام, لیونگ سائنس, اور پھر اس کے کئی شاخیں. ایک ہے ایکسپیریمنٹل سائنس. مثلا یہ کووڈ آیا, کووڈ آنے کی وجہ سے ایکسپیریمنٹس ہوئے, پھر ویکسینیشنز آئیں. یہ ویکسینیشن آنے سے پہلے شاید اس کو ٹیسٹ کیے گئے ہوں گے. پہلے چوہوں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد بندروں پہ, پھر انسانوں پہ, پھر اس طریقے سے ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل سائنس. اس کے بعد جو اس سے جو لیول بڑھ کے ہے اسے کہتے ہیں پوٹینشیل سائنس. پوٹینشیل سائنس کیا ہے؟ انسان کی ضرورتیں کیا ہے, وہ کیسے پورا ہو, علم کیسے حاصل کیا جائے, علم کا استعمال کیسے, اسے پوٹینشیل سائنس. سب سے بڑی ہے ڈیووشنل سائنس, کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہو, ائمہ سے کیسا ہو, ہمارا رابطہ امام سے کیسا ہو, ہم امام کے قریب کیسے پہنچ جائے, اسے کہتے ہیں ڈیووشنل سائنس. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہو تو اب سمجھنے کی کوشش کیجیے ڈیووشنل سائنس کی کیا ویلیوز ہے. جناب مقداد مولا کائنات سے ملاقات کرتے ہیں, چہرہ مرجھایا ہوا ہے, جھکا ہوا ہے, سست نظر آ رہے ہیں. مولا نے کہا کیا بات ہے مقداد؟ کئی دن سے پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں, فاقے پہ فاقے چل رہے ہیں. مولا میرے پاس پیسے نہیں. تو پیسہ چاہیے. خاموش ہو گئے مقداد. غیرتدار ہوتا ہے مولا جو, لیکن مولا سے مانگتے ہوئے نہیں شرماتا, دنیا سے مانگتے ہوئے شرماتا, اور مانگنا بھی نہیں چاہیے. ایک باپ بار بار اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا, بیٹا یہ تم نے کیوں کیا, کاش تم نے مجھ سے مانگا ہوتا, کسی اور سے کیوں مانگا, بار بار کہہ رہا تھا. کسی نے دیکھ کے پوچھا کیا غلطی کی تمہارے بیٹے نے؟ کہا اسے 100 روپے کی ضرورت تھی, اس نے پڑوسی سے مانگا, میرے سامنے اس سے مانگا, کاش مجھ سے مانگتا.
تو میں دے دیتا, پڑوسی سے کیوں مانگ. تو ایک باپ کو برداشت نہیں کہ اس کا بیٹا مانگے. تو بتائیے اللہ تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, ساری کائنات کا مالک ہے, اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور سے مانگے کہ مجھے یہ دے دو وہ دے دو, اللہ کو برداشت نہیں. اسی طریقے سے امام کے ہوتے ہوئے جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے مانگنے کا, اللہ سے مانگنا ہو, امام کا وسیلہ لو, اللہ سے مانگو. تو امام کو بھی اچھا نہیں لگتا کوئی کسی اور سے. اس سے چھوٹی مثال تو میں بتا ہی نہیں سکتا, باپ اور بیٹی کی جو میں نے بتایا. تو اب اگر بات سمجھ میں آ گئی, جناب مقداد کہتے مولا بھوک اور پیاس نے پریشان کر رکھا ہے, اس لیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں میں کیا کروں. مولا نے کہا اچھا وہ کیا ہے, کہ پتھر ہے, کہ ادھر دو. ایک بڑا سا پتھر اٹھایا جناب مولا نے ہاتھ میں لیا, کہ لو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب جو دیکھا تو سونے کا ہو گیا. سونے کی اس وقت بھی اپنی الگ قیمت رہی ہوگی, آج بھی اس کی بڑی ویلیو ہے, اس وقت بھی اپنے حساب سے اس کی ویلیو تھی. مقداد نے دیکھا, مسکرائے, اتنا لے کے کیا کروں گا, کہ تمہارے پورے مسئلے حل ہو جائیں گے, مکان خرید سکتے ہو اور گائے وغیرہ خرید سکتے ہو, گھوڑے خرید سکتے ہو, اونٹ خرید سکتے ہو, بکریاں خرید سکتے ہو, تو لہٰذا لے لو, تمہارے کام آئے گا. مقداد نے ایک اور پتھر نکالا اور اس سے ٹھوک کے اس سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑا اور باقی پھینک دیا. غور سے سنیے, چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھا لیا, باقی کا پھینک. کہا مولا آج کے لیے اتنا کافی. تو مولا نے کہا کہ تمہیں کل کی فکر نہیں ہے, آج کے لیے تو کافی ہے, کل کیا ہوگا. مقداد نے مسکرا کے کہا جس کا مولا علی جیسا ہو اسے کل کی کیا فکر. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشنمہم وزدنا محبت. اسے کہتے ہیں ڈیووشنل سائنس. ڈیووشنل سائنس جس کے پاس ہو وہ جس کا بھی ڈیووٹی ہو اس پہ کبھی شک نہیں کرے. جناب میثم تمار, مولا نے کہا میثم میرے ساتھ آؤ, چلو ہم مدینے سے باہر ٹہلنے کے لیے. باہر نکلے, ایک جگہ ایک چھوٹے سے پودے کو دکھایا جس کو پہچانتے ہو. کہا مولا یہ تو کھجور کا پودا لگتا ہے. بالکل, ابھی یہ پودا ہے, جب پیڑ بنے گا تو طاقتور بن جائے, اور جب جوان ہو جائے گا یہ, اس پہ پھل لگ جائے گے تو سمجھ لینا تمہارے دنیا کے دن پورے ہو. مولا اس سے میرا کیا تعلق ہے, اسی پہ تمہیں سولی دی جائے. مولا سولی تو مجرموں کو دی جاتی ہے, میرا جرم کیا ہوگا. تمہارا جرم یہ ہوگا کہ تم ہمارے چاہنے والے, ہمارے فضائل بیان کر رہے ہو. مولا کتنی مرتبہ سولی دی جائے گی, ایک مرتبہ. مولا اگر 100 مرتبہ بھی دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ آپ کی محبت چھوڑ دو, آپ کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دو, تو میں نہیں چھوڑتا. اسے کہتے ہیں ڈیووشنل سائنس, محبت. جناب ابراہیم کو کس چیز نے آگے بڑھایا کہ جا کے بتوں کو توڑ دیا. جناب ابراہیم نے دیکھا کہ بت خانہ ہے جس میں بت رکھے ہوئے. جناب ابراہیم نے سوچا کہ بہترین سولوشن یہ کہ اس کو توڑ دیا جائے, تو لوگ کس کی پوجا. سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا, ایک کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا. اب لوگوں نے دیکھا تو ڈاؤٹ ہوا, آئے ان کے پاس کہ تم نے توڑا. یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا, کہا کہ وہ جو بڑا بت ہے نا شاید اسی نے توڑ دیا.